वेलकम बैक टू गुलेदश्त एपिसोड 44। तो फिर क्या सोचा तुमने? प्रीशे और जावियार सो रहे थे कि प्रीशे के मोबाइल पर एकदम बेल बजने से उसकी आंख खुली। लेकिन जैसे ही उसने अपने मोबाइल पर मैसेज पढ़ा तो एक झटके में उसकी आंखों से नींद गायब हो गई थी। मेरा पीछा छोड़ दो, प्रीशे ने मैसेज टाइप करके सेंड कर दिया। सिर्फ कुछ दिन की बात है, देखो मुझे मजबूर ना करो वरना मैं चला जाऊंगा। पीछे बस तुम ही बदनाम होती रहोगी। क्या पता तुम्हारा ये नाम नहाद शोहर भी तुम्हें ठुकरा दे। मुझे मजबूर नहीं करो परी, मैं ये सब नहीं चाहता। फराज का मैसेज पढ़कर प्रीशा डर गई थी। उसके कान की लो पर गर्माहट महसूस होने लगी। मुझे दोबारा मैसेज मत करना, ये लिखकर प्रीशा ने वो नंबर भी ब्लॉक कर दिया। जिंदगी के फैसले जज्बात में बहकर नहीं लेने चाहिए बल्कि सोच समझ कर लेने चाहिए। तो जब भी कोई फैसला लो तो हमेशा ये ज़रूर देखना कि वो रास्ता कैसा है। अगर उस रास्ते पर तुम्हें आसानी नज़र आ रही हो तो समझ जाना वो रास्ता गलत है, क्योंकि दुनिया भी खेल तमाशा उनके लिए है जो रास्ते से भटके हुए हैं। और जिस रास्ते पर मुश्किलात देखो ना, आंखें बंद करके उस पर चल पड़ो, क्योंकि वही रास्ता तुम्हारे हक में बेहतर होगा। फरहान शाह की कही गई बात उसके कानों में गूंज रही थी। उसने अपनी आंखें कसकर मींच ली। उसकी आंखों से रवानी से आंसू बह रहे थे। मैंने जो भी किया माजी में वो मेरी नादानी थी, बचपना था। लेकिन अब मैं जानती हूँ कि क्या गलत है क्या सही। मैं खुद को बचाने की खातिर आपका भरोसा, आपका मान नहीं तोड़ सकती। मैं आपसे बेवफाई नहीं कर सकती, परीशा ने जावियार की जानिब देखते हुए कहा और उसके पास आकर लेट गई। जावियार का चेहरा देखते देखते कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। अब बस बहुत हो गया, ऐसे नहीं तो वैसे ही सही। इस परीशे को मज़ा तो चुकाना ही होगा। फराज ने अपना कंप्यूटर ऑन करते हुए कहा। उसके चेहरे पर जुनून था, गुस्सा था, आग थी। वो पहले तो ये सब पैसों के लिए कर रहा था, लेकिन अब उसकी बेइज्जती हो गई थी। वो अब परीशे से बदला लेना चाहता था। एक फोल्डर जिसका नाम उसने परी रखा हुआ था, उस पर क्लिक करते ही बहुत सारी तस्वीर और वीडियोस उसके सामने खुलती गई। अभी वो ये सब यूएसबी में ट्रांसफ़र कर ही रहा था कि किसी ने काले रंग का कपड़ा उसके सर पर डाला और देखते ही देखते उसके हाथ पांव बांध दिए। वो अपनी उसी कुर्सी पर बुरी तरह खुलने की कोशिश में तड़प रहा था, लेकिन उसे ना किसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, ना ही किसी के होने का एहसास हो रहा था। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद वो थक हार कर पुरसुकून होकर बैठ गया। रात कब वहाँ बैठे बैठे गुजरी और दिन कब निकल कर पूरे जोश से उभरा, उसे किसी चीज़ का पता ही नहीं चला। होश में वो तब आया जब उसके कमरे का दरवाज़ा किसी ने ज़ोर से खोला तो वो घबरा कर नींद से बेदार हुआ। कौन हो, कौन हो तुम? उसने कराहते हुए पूछा। मुकाबिल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आगे बढ़कर उसके चेहरे से वो स्याह पट्टी हटा दी। जावियर भाई आप? फराज के मुंह से निकला। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। हाँ मैं। तुम्हें क्या लगता है मुल्क के हालात जो बंदा ठीक करने निकला हुआ है वो अपने घर के हालात से बेखबर होगा? उसके मुंह के पास आकर जाविया ने अपने सर्द अंदाज में कहा तो फराज की जैसे जान ही खुश्क हो गई। आपको गलत फहमी हुई है भाई, मैंने कुछ नहीं किया। फराज ने घबरा कर कहा। मैंने ये कब कहा कि तुमने कुछ किया है? तुम तो खुद ही कबूल रहे हो। तुम्हें उस दिन जब मैंने बट के साथ देखा तो मुझे लगा कि शायद कैमरे के रिजल्ट की वजह से गलत फहमी हुई होगी, लेकिन आस्तीन के सांप हो और डसे ना, ये तो नामुमकिन सी बात है। जावियर ने उसके सर के बाल खींचते हुए कहा। भाई वो बट मुझे बुलाता था, मैं खुद नहीं गया उसके पास, वो मुझे उकसा रहा था। भाई इसमें मेरी गलती नहीं। फराज रोने लगा था। और मेरी बीवी का क्या? जाविया ने आंखों में बेपनाह गुस्सा लिए उसकी जानिब देखकर कहा। भाई परी, अभी उसने इतना ही कहा था कि जाविया ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। उसका नाम नहीं लेना अपने मुंह से, वरना कहाँ गायब हो जाओगे किसी को पता नहीं चलेगा। सब यही समझेंगे कि दुबई चले गए। जाविया ने सख्त अंदाज में एक एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा। आपको कैसे पता मैं दुबई? फराज की हैरत का वक्त अब शुरू हुआ था, क्योंकि वो दुबई नहीं जा रहा था। ये बात बस उसने परीशे को फंसाने के लिए कही थी। तुम्हारी हरकतों से तो मैं उसी दिन वाकिफ़ हो गया था जिस दिन मैं परीशे के घर गया था, और उसकी गैर मौजूदगी में मैंने तुम्हारे मैसेज देखे थे। तब से तुम्हारे तमाम मैसेज और कॉल मैं ट्रेस कर रहा हूँ। दिल तो चाहा था तुम्हें जान से मार दूँ, लेकिन मैं देखना चाहता था कि वो क्या करती है। अब अगर अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो जो कुछ मैं कह रहा हूँ अब तुम वैसा ही करोगे। जाविया ने सोफे पर बैठते हुए कहा। आप जानते भी हैं उसके बारे में कि वो कैसी लड़की है? फराज ने जावियर को बातों में घुमाना चाहा। वो मेरी बीवी है, जावियर शाह की बीवी। ऐसा क्या है जो तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो? जावियर की आंखों में ये कहते हुए खून उतरा था।
فراز سمجھ گیا تھا کہ اگر اس نے اب ایک اور لفظ بولا تو اب کی بار وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو دے گا۔ جانتے ہو نا اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ زاویہ نے اپنے چہرے کو نارمل کرتے ہوئے سوال کیا۔ جی میں وہ سب ڈیلیٹ کر دوں گا، زاویہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ تمہیں لگتا ہے میں نے تمہارے پاس کچھ چھوڑا ہوگا؟ زاویہ نے ہلکا سا طنزیہ مسکراتے ہوئے کہا۔ زاویہ کی بات سنتے ہی اس نے اپنے کمپیوٹر کی جانب دیکھا جہاں سارے فولڈرز غائب تھے۔ زاویہ کچا کھلاڑی نہیں ہے، سمجھے؟ ہوشیاری مت کرنا، اور سب سے اہم بات، پریشے کو یہ سب مت بتانا۔ اگر اسے پتہ چلا کہ مجھے سب خبر ہے تو پھر دیکھنا تم۔ زاویہ ایک انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دے کر گھر سے باہر چلا گیا۔ پیچھے سے 2 آدمیوں نے بھاگ کر فراز کی رسی کھولی۔ تب تک زاویہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا تھا۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ تم نے مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا، اگر تم کہہ دیتی تو شاید خود کو ہلکان کرتی رہتی، پر دل میں تھا کہ تم مجھ سے اپنی پریشانی شیئر کرتی، لیکن شاید یہ مقام میں نے ابھی تک حاصل کیا ہی نہیں۔ میں تمہارا شوہر تو بن گیا لیکن دوست نہ بن سکا۔ چلو کم سے کم تم شرمندہ تو نہیں ہوگی میرے سامنے، لیکن مجھے اچھا لگا جو تم نے کل رات کہا۔ زاویہ کے کانوں میں پریشے کے الفاظ گونجنے لگے۔ میں نے جو بھی کیا ماضی میں وہ میری نادانی تھی، بچپنا تھا، لیکن اب میں جانتی ہوں کیا غلط ہے کیا صحیح۔ میں خود کو بچانے کی خاطر آپ کا بھروسہ، آپ کا مان نہیں توڑ سکتی، میں آپ سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنا فون نکالا اور پریشے کو کال ملائی۔ جی، پریشے نے مصروف سے انداز میں کہا۔ باہر آؤ۔ زاویہ کی گاڑی دروازے پر آ کر رکی تو وہ اس سے نکل کر گیراج کی جانب بڑھتے ہوئے بولا۔ خیریت؟ پریشے نے حیرت سے پوچھا۔ آؤ تو، سوال مت کرو زیادہ، زاویہ نے اپنی بائک سے کپڑا ہٹاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں پریشے گھر سے باہر تھی اور زاویہ اپنی بائک پر بیٹھا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ پریشے حیرت سے زاویہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ جو کسی ضروری کام کا کہہ کر صبح ہی گھر سے چلا گیا تھا، ابھی اپنی بائک پر بیٹھا بالکل بے پرواہ سا لڑکا لگ رہا تھا۔ چلو آج تمہیں اپنی بائک پر گھماؤں، زاویہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کو یہ سب بھی آج ہی کرنا ہے؟ گھر میں اتنے کام ہیں، زنین اور آنیہ کا نکاح ہے، حریم کی مہندی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلوں؟ پریشے نے مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے کہا۔ کام ہوتے رہیں گے، ویسے بھی ہم یوں گئے اور یوں آئے، چلو اب بیٹھو، زیادہ نخرے مت دکھاؤ، زاویہ نے پریشے کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا تو وہ بھی کھینچتی چلی آئی۔ خیریت تو ہے؟ آخر کار پریشے نے ہار مانتے ہوئے اس کے پیچھے بیٹھتے ہوئے کہا۔ اب اگر تم نے کچھ پوچھا تو میں اپنا ارادہ بدل لوں گا، زاویہ نے اپنی آنکھوں پر گلاسز لگاتے ہوئے کہا۔ پریشے زاویہ کی دھمکی سن کر فوراً ہی اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ اتنے ماہ ہو گئے لیکن دیکھو، میری پہلی محبت سے میں نے تمہیں آج تک ہمکنار ہی نہیں کروایا، زاویہ نے بائک سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ مطلب؟ پریشے نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب یہ میری بائک، مجھے ہیوی بائک چلانا جنون کی حد تک پسند ہے، لیکن بس مصروفیت کی وجہ سے اپنی محبتوں کو وقت نہیں دے پاتا، زاویہ نے یہ کہتے تیزی سے بائک دوڑا دی۔ پریشے کو بھی یوں ہوا سے باتیں کرنا اچھا لگتا تھا، کچھ تو تھا جو دونوں کی ہی مشترکہ پسند تھا۔ جاگنگ سوٹ میں ملبوس وہ اپنے ڈائننگ ایریا میں آیا تو اس نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا۔ اس کے قریبی آفیسر بھی اس کے ساتھ آ کھڑے ہوئے۔ یہ کیا واہیت قسم کی نیوز چل رہی ہے؟ راؤ نے ٹی وی پر چلتی ہوئی نیوز کو دیکھ کر چلا کر کہا۔ سر، یہ سب اس بٹ کا کیا دھرا ہے، راؤ کے ایک افسر نے غصے سے کہا، کیونکہ اس خبر میں اس بندے کا بھی نام تھا۔ یہ تمام فلیٹس اور زمینیں تو مجھے الگ الگ لوگوں سے بطور تحفہ ملی ہیں، اس سب کے بارے میں اس بٹ کو کہاں سے خبر ہوئی؟ اب یہ چاہتا ہے کہ ایک اینٹی کرپشن آفیسر پر رشوت لے کر کرپشن کرنے کے چارجز لگیں۔ یہ بھول رہا ہے کہ اگر اس نے میری نوکری کھائی تو میں بھی اس کی زندگی اس سے چھین لوں گا۔ بناؤ اس کے خلاف اسٹرانگ سا کیس، کرو اسے اندر، دیکھتا ہوں یہ کیسے باہر آتا ہے۔ جو کام ہم کل کرنے والے تھے اب وہ ہم آج کریں گے۔ آج کی رات یہ حوالات میں گزارے گا، سن لیا تم سب نے؟ اس سے پہلے کہ میری کرسی جائے میں اس کا بھی کام تمام کر دوں گا۔ اس نے کس کی بل میں ہاتھ ڈالا ہے اسے اس کا احساس تو ہو۔ راؤ غصے میں بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ سر، اتنی جلدی کیسے؟ مقابل نے سوال کیا۔ کچھ بھی کرو، ثبوت میں دیتا ہوں، اسے بس اندر کرنے کی تیاری کرو، جس کو جتنا کھلانا ہے کھلاؤ، مجھے اسے سبق سکھانا ہے اور آج ہی سکھانا ہے، کل نہ جانے میرے پاس یہ سب اختیارات ہوں نہ ہوں، راؤ نے غصے سے کہا۔ وہ کسی پاگل دیوانے کی طرح اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ چلو آ جاؤ،
قاضی صاحب آ گئے ہیں، حریم نے آنیا کے پاس آ کر اسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ حریم کی بات سنتے ہی آنیا کے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے۔ کیا ہو گیا؟ اب تو سب ٹھیک ہو رہا ہے، گھبراؤ نہیں، حریم نے بہت پیار سے آنیا کے کانپتے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا۔ مجھ میں ہمت نہیں، آنیا نے کانپتے ہونٹوں سے جواب دیا۔ ہمت کرو میری بہن، اپنی زندگی میں خوشیوں کو محسوس کرو۔ جذبات سے خالی انسان خالی گھر کی طرح ہوتے ہیں، خود کو ویرانوں کے حوالے مت کرو۔ بس اب اللہ کرے تم دونوں کی زندگی میں کوئی دکھ یا کوئی غم نہ آئے، حریم نے آنیا کو کمرے سے لے جاتے ہوئے کہا۔ آنیا نے ایک نظر اٹھا کر سیڑھیوں سے نیچے دیکھا، وہاں گھر کے تمام افراد موجود تھے۔ اس کا دل یہ سب دیکھ جیسے اداس سا ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ نیچے اترتی وہ بس اپنے دل کو سمجھا ہی رہی تھی، وہ خود کو پرسکون کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ نیچے اترتی وہ بس اپنے دل کو سمجھا ہی رہی تھی، وہ خود کو پرسکون کر رہی تھی کہ سامنے سے آتے زنین پر اس کی نظر گئی۔ وہ آج بھی بہت پیارا تھا، حسینوں میں حسین، لیکن کیا وہ اس کے لائق تھی؟ یہ سوال اس کے دل کو بے چین کیے ہوئے تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ان دونوں کا نکاح شروع ہوا۔ قاضی صاحب نے پہلے آنیا سے اس کی رضامندی پوچھی۔ قبول ہے کہتے ہوئے اس کی آنکھیں بالکل خشک تھی۔ پچھلی دفعہ اس کے آنسو کے ساتھ اس کی محبت بہہ گئی تھی، لیکن آج تو وہ کھوئی کھوئی سی تھی۔ اس کا دل نہ کوئی خوشی محسوس کر رہا تھا نہ ہی درد۔ زنین نے بھی اسے اپنے نکاح میں قبول کر لیا تھا۔ ایک سکون سا اس کے دل میں اترا تھا، وہ جسے چاہتا تھا اب وہ اس کی ہو گئی تھی۔ سب لوگ ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے، سب ہی کے چہروں پر خوشی تھی۔ مجھے آپ سب کو کسی سے ملوانا ہے، زنین نے قاضی صاحب کے جاتے ہی کہا۔ سب لوگ حیرت سے زنین کی جانب دیکھنے لگے۔ زنین یہ کہتے ہوئے چلتا ہوا آنیا کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ سب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے نکاح کے لیے اتنی جلدی کیوں کی؟ کیونکہ میں چاہتا تھا کہ نکاح آج ہی ہو۔ وجہ بہت خاص تھی، اور وجہ یہ تھی کہ میں اس بار آنیا کو اس کے دکھ سے اکیلے لڑنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ زنین نے آنیا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب زنین؟ زاویار نے سوال کیا۔ بھائی، میں نے ایک کام جہاں تک میں کر سکتا تھا کر دیا ہے، اب آگے آپ کی باری ہے۔ زنین نے یہ کہہ کر جیب سے موبائل نکالا اور کال ملا کر فون کان سے لگایا۔ لے آؤ اسے۔ زنین نے بس اتنا کہہ کر فون بند کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اورحان سکندر کو پکڑے لال حویلی کے اندر داخل ہوا۔ سکندر کو دیکھتے ہی سب کسی شوق کسی کیفیت میں مبتلا ہو گئے۔ سکندر کا حلیہ بگڑا ہوا تھا، صاف ظاہر تھا کہ اسے بہت مشکل سے قابو کیا گیا ہے۔ یہ یہاں کیسے؟ ظفر شاہ نے آنکھوں میں غصہ لیے سوال کیا۔ یہ کل ہی آیا ہے اور اسے لانے میں میری مدد جیسمین نے کی ہے۔ یہ وہی جیسمین ہے جس سے یہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ جب اس سے شادی کرنے سے منع کیا تو اس کمظرف نے اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا چاہا جو اس نے آنیا کے ساتھ کیا تھا۔ تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ ظفر شاہ نے سوال کیا۔ پرسوں جیسمین کی کال میرے نمبر پر آئی۔ مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے؟ میں اس شخص سے رہائی چاہتی ہوں، جیسمین نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کر پاؤ گی؟ بیچ راستے میں پیچھے تو نہیں ہٹو گی؟ زنین نے کھڑکی کے پاس آ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، بس اب بہت ہو گیا، میں اس آدمی کے ساتھ ایک پل نہیں گزار سکتی، بس یہ شخص واپس میری زندگی میں نہ آئے۔ جیسمین کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر تم ایک کام کرو، پاکستان آنے کا ٹکٹ بک کرواؤ اور پوری تیاری کر کے راتوں رات گھر سے نکل جاؤ۔ زنین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ لیکن میں کیسے؟ مطلب میں پاکستان کیوں آؤں؟ جیسمین نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں نے ایسا کب کہا کہ تم پاکستان آنا ہے؟ تم بس تیاری پکڑو اور پاکستان کی جگہ وہیں امریکہ میں کہیں چھپ جاؤ، چاہو تو کسی دوسرے ٹاؤن چلی جاؤ۔ بس اس سکندر تک یہ خبر پہنچا دینا کسی طرح کہ تم اس سے دور بھاگ کر پاکستان جا رہی ہو۔ ایک کام اور کرنا، کسی کو کہنا اس پر نظر رکھے، وہ جیسے ہی پاکستان کے لیے نکلے تم مجھے بتا دینا۔ بس اتنا کر کے تم ساری زندگی کے لیے اس سے رہائی پالو گی۔ زنین نے اپنا منصوبہ جو اس نے کئی مہینوں سے بنایا ہوا تھا جیسمین کو سنا دیا۔ لیکن تمہیں کیسے یقین ہے کہ وہ میرے پیچھے ضرور آئے گا؟ اگر وہ نہیں آیا تو؟ جیسمین نے سوال کیا۔ وہ آئے گا، وہ ضرور آئے گا۔ اسے لگے گا کہ ہمیں کیا معلوم ہوگا اس کے آنے کا، تو وہ تمہیں لینے ضرور آئے گا، کیونکہ وہ پاگل ہے۔ تمہیں لے کر اس کا جنون اس کے خلاف استعمال ہوگا۔ زنین نے اپنے کمرے کی کھڑکی بند کر کے اندر آتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ اور پھر وہی ہوا جو میں نے سوچا تھا۔ یہ اپنے جنون میں یہ بات بھول گیا
کہ اسے کچھ بھی کرنا تھا، پاکستان نہیں آنا تھا۔ میں اور اورحان اس کے انتظار میں تھے، اور جیسے ہی یہ پاکستان آیا ہماری پکڑ سے بچ نہیں پایا۔ زنین ابھی بھی آنیہ کے سامنے کھڑا تھا، اس طرح کہ آنیہ کا سامنا سکندر سے ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ آنیہ نے بھی ابھی تک اس کی جانب دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تمہیں میں نے اتنا پیار دیا، اپنی بیٹی تمہیں سونپ دی، اور تم نے اس کے ساتھ یہ سب کیا؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ تھوڑا سا لحاظ، خیال کچھ نہیں آیا؟ اور کچھ نہیں تو تھوڑا ترس ہی کھا لیتے۔ کوثر شاہ نے سکندر کے سامنے آ کر کہا، اپنی بیٹی آپ نے مجھے پیار میں نہیں لالچ میں دی تھی۔ سکندر نے تڑپ کر جواب دیا، تم اپنا منہ بند رکھو۔ اورحان نے اسے وارننگ دیتے ہوئے کہا، بیٹا اسے لے جاؤ یہاں سے۔ فرقان شاہ نے اپنی ویل چیئر آگے کو بڑھاتے ہوئے کہا، ہاں اسے لے جاؤ ورنہ اس کا خون ہو جائے گا میرے ہاتھوں۔ روحان نے چلا کر کہا۔ سکندر کی شکل دیکھ کر ہی اس کا غصہ بے قابو ہو گیا تھا۔ خود کو پرسکون رکھو روحان، یہ پاکستان آ گیا ہے نا، بس اب اس کو رہا میں ہونے نہیں دوں گا۔ زاویار نے روحان کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ آنیہ نے اپنی نظریں ابھی تک نیچے ہی کی ہوئی تھی، نہ کوئی تاثر نہ کوئی لفظ، خاموش موم کی گڑیا بنے وہ زنین کے سامنے کھڑی تھی۔ کون ہو تم؟ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میرے پاس میری ضمانت کے کاغذات موجود ہیں، بٹ نے اپنے گھر میں آتی پولیس کی نفری کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بٹ صاحب آپ کو پرانے چارجز پر نہیں، نئے کیس کے لیے اندر کیا جا رہا ہے۔ راؤ نے سگار جلاتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوتے کہا، کون سے کیسز؟ مجھے ڈیٹیل بتاؤ۔ بٹ کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا۔ پہلے چلو تو صحیح پھر بتاتے ہیں۔ راؤ کے چہرے پر عجیب حیوانیت سوار تھی۔ ٹھیک ہے چلو پھر، ایک بات یاد رکھنا، تم مجھے زیادہ دیر اندر نہیں رکھ پاؤ گے۔ کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ بٹ کو کنٹرول کر سکے۔ بٹ نے راؤ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں کنٹرول نہیں، اس بار تمہیں ختم کر دوں گا۔ پھر کون بٹ؟ کیسا بٹ؟ راؤ نے طنزیہ مسکراتے ہوئے جاتے ہوئے بٹ کو دیکھ کر کہا، آدھے لوگ سیدھے پولیس اسٹیشن پہنچو اور تم سب بٹ کے ساتھ جاؤ گے۔ راؤ نے اپنے تمام آدمیوں کو بٹ کے ساتھ روانہ کر دیا۔ زاویہ روحان کے ساتھ اسے سنبھالے کھڑا تھا کہ اس کا فون بجا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ کچھ پل کے لیے سب کا دھیان زاویار کی جانب گیا تھا۔ سر ضروری بات ہے، وہ راؤ صاحب نے بٹ کو گرفتار کروا دیا ہے۔ کل تک راؤ صاحب کی گرفتاری کا پروانہ بھی نکل جائے گا، جیسا آپ نے سوچا تھا ویسا ہو گیا ہے۔ اس بندے نے زاویار کو رپورٹ دی۔ ٹھیک ہے، اب آگے جو بھی ہو اسے کیمرے کی آنکھ میں قید کرنا نہ بھولنا، جیسا میں نے سوچا ہے۔ اگر ویسا ہی ہوا تو یہ راؤ آج اپنی قبر خود کھودے گا۔ زاویار نے سائیڈ میں جا کر کہا اور فون کٹ کر کے واپس سب کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ عجیب ہلچل تھی گھر میں بھی، ایک الگ ماحول تھا۔ بھائی کا نکاح ہوا تھا، بہن کی رخصتی کل ہونے والی تھی۔ خوشیوں میں اچانک سکندر کا آ جانا سب کے موڈ خراب کر گیا تھا۔ ادھر اس کے دو بڑے دشمن اپنے ہاتھوں اپنے انجام کی جانب روانہ تھے۔ آنیہ اپنا چہرہ تو دکھاؤ، آخری دفعہ تو جب دیکھا تھا بہت بگڑا ہوا تھا، اب کیسا ہے؟ کہاں چھپی ہو؟ سکندر نے مسکراتے ہوئے آنیہ کو دیکھتے ہوئے آواز لگائی۔ اس کا نام نہ لینا اپنے منہ سے۔ روحان طیش میں یہ کہتا اس کی جانب بڑھا۔ زاویار نے فوراً ہی آگے بڑھ کر اسے کچھ بھی غلط کرنے سے روکا۔ یہ تمہیں اکسانے کے لیے ہی یہ سب کہہ رہا ہے، اسے غلطی سے بھی ہاتھ مت لگانا، ورنہ یہ اپنی ایمبیسی سے مدد لے کر آزاد ہو جائے گا۔ ہمیں اسے کسی بھی حال میں صحیح سلامت پولیس کے حوالے کرنا ہے۔ زاویار نے سمجھانے کے انداز میں کہا، خود کو سنبھالنا۔ زنین نے آنیہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور اس کے سامنے سے ہٹ گیا۔ آنیہ زنین کے ہٹنے کے باوجود بھی پتھر کی بنی کھڑی رہی۔ شاید اس میں ہمت نہیں تھی اس درندہ صفت کو دیکھنے کی، اس کا سامنا کرنے کی۔ ہم اسے لے کر جا رہے ہیں، دیکھو تمہارا مجرم آج قانون کے حوالے ہو جائے گا، دیکھو وہ آزاد نہیں گھوم رہا۔ زاویار اور روحان نے آنیہ کے پاس آ کر کہا۔ آنیہ نے روحان کے آتے ہی بہت ہمت کر کے سکندر کی جانب دیکھا۔ سکندر کی شکل دیکھتے ہی اسے وہ رات پھر سے یاد آ گئی۔ اس کی دی ہوئی ایک ایک اذیت، ایک ایک تکلیف اسے پھر سے اپنے جسم میں محسوس ہونے لگی۔ وہ شکستہ قدم لیے سکندر کی جانب بڑھی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا۔ روحان جو کہ خود سکندر کا برا حال کر دینا چاہتا تھا، آنیہ کو اسے مارتا دیکھ اسے روکنے کے لیے آگے بڑھنے لگا تو زاویار نے اسے روک دیا۔ اسے اپنا غصہ، اپنا دکھ نکال لینے دو، شاید اس طرح وہ اپنے ماضی سے پیچھا چھڑا سکے۔
زاویہ نے آنیہ کی جانب دیکھ کر کہا۔ لیکن تم تو کہہ رہے تھے، روحان نے حیرت سے سوال کیا۔ تمہارے مارنے میں اور آنیہ کے مارنے میں فرق ہے۔ اس کے مارنے کے نشان نہیں آئیں گے۔ جو بھی بھڑاس ہے اس کے دل میں اسے نکال لینے دو۔ جب تک اس کے دل سے وہ رات نہیں نکلے گی یہ آگے نہیں بڑھ پائے گی۔ آنیہ سکندر کی آنکھوں میں دیکھ کر زور سے چلائی۔ تم نے کیوں کیا میرے ساتھ وہ سب؟ کیوں؟ آنیہ نے ایک اور زوردار تھپڑ اس کے گال پر مارا۔ زنین آہستہ آہستہ چلتے اس کے ساتھ جا کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اسے روکا نہیں تھا، بس خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میرا اللہ تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ آنیہ یہ کہتے ہوئے تھکے ہوئے انداز میں زمین پر بیٹھ گئی۔ ایک درد بری چیخ اس کے منہ سے پھر سے نکلی۔ آج پہلی بار وہ سب کے سامنے ٹوٹی تھی اور بری طرح رو رہی تھی، اس قدر کہ اس کی سسکیاں سب کے دل پر جا کر لگ رہی تھی۔ ہر آنکھ اشک بارتی سوائے سکندر کے، جسے یہ سب اس وقت بھی کوفت ہی دے رہا تھا۔ اسے نہ تو آنیہ کے تھپڑوں سے کوئی فرق پڑا تھا، نہ ہی آنیہ کے آنسوؤں سے۔ زنین جو کہ آنیہ کے ساتھ ہی کھڑا تھا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ آج وہ سب اسے رونے دینا چاہتے تھے، کیونکہ اس نے خود کو اس قدر سنبھال لیا تھا کہ وہ اپنا دکھ چھپا بیٹھی تھی، اور مرض ہو یا دکھ اگر اسے چھپایا جائے تو وہ ناسور بن جاتا ہے، اور یہ ناسور اس کی خوشیاں کھا رہا تھا تو بہتر تھا آج یہ آنسو کے ذریعے بہہ جائے۔ بیٹا سنبھالو اسے، جعفر شاہ نے اشارے سے زنین سے کہا۔ بھائی اسے لے جائیں پلیز، زنین نے آنیہ کو کندھوں سے پکڑتے ہوئے زاویار سے کہا۔ وہ مضبوط سہارا بنے آنیہ کے ساتھ موجود تھا۔ زاویار نے اپنی جیب سے فون نکال کر پولیس اسٹیشن کال کی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پولیس کی گاڑی ان کے دروازے پر موجود تھی۔ آنیہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ زنین اور پریشے نے جیسے تیسے کر کے اسے بہت مشکل سے زمین سے اٹھا کر صوفے پر بٹھا دیا، لیکن وہ اس دوران بھی ایک پل کے لیے بھی چپ نہیں ہوئی تھی۔ 4 ماہ سے یہ آنسو اس نے اپنے سینے کے اندر چھپائے ہوئے تھے۔ غم کا ایک سیلاب تھا، اتنی آسانی سے اسے کہاں چپ ہونا تھا۔ بیٹا اسے کمرے میں لے جاؤ، یہ ایسے چپ نہیں ہوگی، اسے تھوڑی دیر آرام کرنے دو، فرقان شاہ نے حریم اور پریشے کی جانب دیکھ کر کہا۔ جی دادو۔ وہ دونوں ہی آنیہ کی جانب بڑھی اور اس شکستہ وجود کو بہت سنبھال کر آہستہ آہستہ لے کر اوپر چلی گئی۔ زنین بھی ان کے پیچھے چلا گیا۔ آنیہ کو وہ دونوں زنین کے کمرے میں لے آئی تھی۔ زنین کا کمرہ ابھی بالکل سادہ سا تھا، شادی ہوئی ہی اتنی جلدی تھی کہ کسی لڑکی کے لیے اسے تیار نہیں کیا گیا تھا، نہ ہی آنیہ کا کوئی سامان یہاں لایا گیا تھا۔ آپ لوگ جائیں، میں اسے سنبھال لوں گا، زنین نے ان دونوں سے کہا تو وہ دونوں فوراً ہی وہاں سے چلی گئی۔ وہ دونوں ہی جانتی تھی کہ واقعی زنین اسے سنبھال لے گا۔ سب افسردہ تھے، لیکن اس افسردگی میں کہیں نہ کہیں سکون پوشیدہ تھا۔ زنین اسے یہاں کیوں لایا؟ اسے وہی ایئرپورٹ سے ہی پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے تھا، کوثر شاہ نے آنیہ کی بری حالت دیکھتے ہوئے کہا۔ کیونکہ پہلے تو سب ہی چاہتے تھے کہ وہ اپنا دل ہلکا کر لے، لیکن کسی کو خبر نہیں تھی کہ وہ اس قدر خود کو ہلکان کر لے گی۔ جو بھی ہوا ٹھیک ہی ہوا، اس سب کے ساتھ وہ کبھی آگے نہیں بڑھتی۔ جو ہوا اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، ہر چیز میں نکتہ چینی ٹھیک نہیں ہوتی۔ کیسے سمجھاؤں میں تمہیں؟ ظفر شاہ نے سرگوشی کے انداز میں کوثر شاہ کو تقریباً ڈانٹتے ہوئے کہا۔ کوثر شاہ جو کہ عام طور پر ایسی صورتحال پر بضد ہو جایا کرتی تھی، اب کی بات چپ ہو گئی۔ شاید انہیں اپنی غلطی تسلیم کر کے اس پر نادم ہونا آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر آرام کر لو، پھر شام میں مہندی بھی لگانی ہے، پریشے نے حریم کی جانب دیکھ کر پیار سے کہا۔ آرام کہاں، تقریباً شام ہو ہی گئی ہے، بس اب مہندی لگانے بیٹھنا ہے۔ خیر میری تھکان تو اس سکندر کو جیل جاتا ہوا دیکھ کر ہی اتر گئی، اللہ کرے نکل نہ پائے وہ وہاں سے، حریم نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ایسے نہیں کہتے، وہ جتنی سزا کا حقدار ہے اسے اتنی ہی سزا ملے گی، جتنے بھی سال کی ملے، وہ ایک نہ ایک دن باہر ضرور آئے گا۔ دعا کرنی ہے تو یہ کرو کہ جب وہ باہر آئے تو سدھر کر آئے، زاویہ نے حریم کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ جی بھائی، حریم نے زاویار کی ہاں میں ہاں فوراً ملائی۔ پریشے تم بھی تھوڑی دیر آرام کر لو، شام میں پھر سے فنکشن شروع ہو جانا ہے، چلو جاؤ تم بھی حریم۔ زاویار یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں تو بابا کے پاس جا رہی ہوں، تم جاؤ پریشے، حریم یہ کہتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی، جہاں جعفر شاہ اورحان کے ساتھ باتوں میں مشغول تھے۔ حریم اورحان کو دیکھ کر وہیں دور کھڑی ہو گئی، اسے ان دونوں کے پاس جانا اچھا نہیں لگا تھا۔ اورحان کے جاتے ہی حریم جعفر شاہ کے پاس جا کر بیٹھ گئی، وہ ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی تھی،
کچھ سکون کا وقت، آرام کرنے نہیں گئی تم؟ جعفر شاہ نے حریم کو دیکھ کر پوچھا۔ آرام ہی کرنے آئی ہوں، مجھے آپ کے پاس اچھا لگتا ہے بابا، کل میں چلی جاؤں گی تو پھر پتہ نہیں اس طرح آپ کے پاس کب آؤں۔ حریم کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے۔ یہ سامنے جا رہی ہو میری گڑیا آپ؟ ابھی میں اور ہان سے یہی کہہ رہا تھا کہ ہماری بیٹی کے بغیر ہمارا دل نہیں لگے گا، اسے روز ہم سے ملانے لایا کرنا۔ جعفر شاہ نے بہت پیار سے حریم سے کہا۔ آپ نے سچ میں ایسا کہا؟ حریم چہک کر بولی۔ اور نہیں تو کیا؟ جعفر شاہ نے بہت پیار سے حریم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بابا، جو کوئی بھی آپ سے آ کر ملتا ہے، آپ کی باتیں سنتا ہے، اسے اپنے اندر تک سکون محسوس ہوتا ہے۔ سب یہی کہتے ہیں، میں نے بھی آپ کے پاس ہمیشہ سکون محسوس کیا ہے۔ بیٹا، شاید مومن کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ اس کے پاس سے اٹھ کر جانے والا شخص پرسکون ہو کر جائے، نہ کہ دل میں غبار لیے یا ان کہے جواب لیے۔ جعفر شاہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ انہیں حریم کا سوال بہت پسند آیا تھا، ہے نا بابا؟ بعض لوگوں کے پاس سے انسان جب واپس آتا ہے تو کئی گھنٹوں تک دماغ الجھا رہتا ہے۔ حریم سوچوں میں گم تھی۔ میری گڑیا، اسی لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں تانا اور لان تان کو صاف منع کیا ہے، کیونکہ اس کا اثر دیر پا ہوتا ہے۔ اللہ پاک شیطان کے پھیلائے ہر شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ آنیہ کمرے میں آنے کے بعد بھی بنا آواز کے آنسو بہائے جا رہی تھی۔ زنین دروازہ بند کر کے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ آنیہ نے ایک نظر زنین کی جانب دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ میک اپ تو اس نے پہلے ہی بہت ہلکا سا کیا تھا، اور جو کیا تھا وہ بھی مسلسل رونے کی وجہ سے صاف ہو گیا تھا۔ کیا مجھے اجازت ہے؟ زنین نے آنیہ کی جانب اپنی باہیں پھیلا کر کہا۔ آنیہ زنین کے کہتے ہی اس کے سینے سے جا لگی۔ اس کے بعد بھی وہ کئی دیر تک روتی رہی اور زنین بالکل پرسکون ہو کر اس کا سر سہلاتا رہا۔ وہ دونوں آج ایک ہو گئے تھے، نکاح کے بندھن میں بندھ گئے تھے۔ اس وقت کا انتظار ان دونوں نے بے انتہا صبر سے کیا تھا۔ کچھ بھی تھا، انہوں نے اپنے رب کو راضی رکھا تھا، اور اب ان کے رب نے انہیں ایسا نوازا تھا کہ جو دیکھے وہ رشک کرے۔ میری خوش نصیبی ہے کہ تم مجھے مل گئی، زنین نے کافی دیر کے بعد کہا تو اس کی بات سنتے ہی آنیہ ایک دم چپ ہو گئی۔ سر اس کا ابھی بھی زنین کے سینے پر ہی تھا۔ پانی پیو گی؟ زنین نے آنیہ کی طرف گردن جھکا کر پوچھا۔ آنیہ نے ہلکی سی سر کو جنبش دی اور اس سے دور ہو گئی۔ بس اب رونا بند کر دو، ورنہ مجھے لگے گا تم مجھ سے شادی کر کے پچھتا رہی ہو، زنین نے شرارت کرتے ہوئے کہا۔ زنین کو مسکراتا ہوا دیکھ کر آنیہ کچھ پل کے لیے اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ کیا ہوا؟ زنین نے آنیہ کو اس طرح اپنی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، تمہیں بہت عرصے بعد مسکراتے ہوئے دیکھا ہے۔ آنیہ نے بنا اس کے چہرے سے نظریں ہٹائے کہا، اور میں نے تمہیں ابھی تک مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، زنین نے شکایتی انداز میں کہا۔ تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ مجھ میں زندگی محسوس نہیں ہوتی، میں تمہیں کیسے خوش رکھوں گی؟ میں تمہارے لائق نہیں تھی، آنیہ نے افسردہ ہوتے ہوئے کہا، اور مجھے لگتا ہے اگر تم سے شادی نہ کرتا تو زندہ ہی نہ رہ پاتا۔ مجھے نہیں پتا مجھے تم سے پیار کب ہوا تھا، مجھے یاد ہی نہیں آتا۔ ایسا لگتا ہے میں ہمیشہ سے تم سے محبت کرتا آیا ہوں۔ تمہاری محبت اور تمہارے بغیر تو میری زندگی ہی ادھوری ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ تم میرے لائق نہیں۔ زنین نے پہلی دفعہ اپنی محبت کا اظہار آنیہ سے کیا تھا، لیکن آنیہ نے کچھ کہنا چاہا تو زنین نے اپنا ہاتھ آنیہ کے منہ پر رکھ کر اسے کچھ کہنے سے روک دیا۔ آنیہ نے کچھ کہنا چاہا تو زنین نے اپنا ہاتھ آنیہ کے منہ پر رکھ کر اسے کہنے سے روک دیا۔ خود کو حقیر جان کر میری محبت کی توہین مت کرو یار، میں تمہارے لیے ترسا ہوں، کیا یہ صلہ ہے میری طرف کا؟ میں تمہارے لیے ترسا ہوں، کیا یہ صلہ ہے میری طرف کا؟ آنیہ کے منہ سے ہاتھ ہٹا کر اب زنین نے اس کے نازک سے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا۔ آنیہ اب کی بار چپ رہی۔ ایک بات پوچھوں؟ زنین نے آنیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ آنیہ نے ہلکی سی سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا۔ کیا تم اب بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ زنین نے یہ کہنے کے بعد آنیہ کی آنکھوں میں جواب تلاش کرنے لگا۔ آنیہ نے زنین کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا جھکا سر تھوڑا سا اور ضرور جھک گیا تھا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں تھا، زنین نے اپنے ہاتھ سے آنیہ کا منہ اوپر کرتے ہوئے بہت پیار بھرے انداز میں کہا۔ زنین کا یہ محبت بھرا انداز دیکھ آنیہ کے لبوں پر یکدم مسکراہٹ بکھر گئی۔
وہ شرماہٹ محسوس کر رہی تھی۔ اس کی محبت اس کے سامنے تھی، اس کے ساتھ تنہا تھی۔ ایسا تو اس نے بہت پہلے سوچا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ تمام خواب بری طرح ٹوٹے تھے۔ اس کے تمام خواب اس سے نوچ لیے گئے تھے۔ اس کے بعد اس نے پھر اس دن کے خواب نہیں دیکھے، اور اب قسمت نے یوں سب کچھ بدلا کہ اس کا ہر ایک خواب اپنی تعبیر کو پہنچ گیا تھا۔ یہاں تک پہنچنے کا سفر تھکان بھرا تھا، مشکلوں سے بھرا تھا۔ ہر موڑ پر ایک آہ تھی، تکلیف تھی، لیکن اللہ کی ذات جب کچھ چاہتی ہے تو مشکلوں کو نہیں دیکھتی، ناممکن کو معجزوں کی صورت دے دیتی ہے۔ بے شک ان دونوں کا ملن اللہ کی مرضی تھی۔ شام کا وقت تھا، تمام لڑکیاں ہال میں مہندی لگا رہی تھی جبکہ لڑکے چھت پر موجود تھے۔ تمہارا بھی ٹھیک رہا بھائی، شادی میری ہو رہی تھی اور ہو تمہاری گئی، اورحان نے زنین کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ شرم آتی ہے تمہیں کہ نہیں؟ لڑکی کا بھائی ہوں میں، مجھ سے اپنی شادی کی بات کر رہے ہو؟ زنین نے بدلے میں اورحان کو چھیڑا۔ لڑکی کا بھائی، لڑکی کا بھائی، میرے سامنے مت کرنا، تم سمجھے؟ لڑکے کے کیا ہو پھر تم ہیں؟ اورحان نے زنین کی گردن دبوچتے ہوئے کہا۔ ماشاء اللہ، کتنے پیارے لگ رہے ہو تم دونوں، ہنستے ہوئے۔ روحان جو کہ ابھی ابھی چھت پر آیا تھا ان دونوں کو اس طرح دیکھ کر خوشی سے بولا۔ زاویار بھائی نہیں آئے؟ زنین نے سوال کیا۔ نہیں، اسے کوئی ضروری کام آ گیا تھا تو اسی لیے وہ گیا ہے، کہہ رہا تھا تھوڑی دیر میں آ جائے گا۔ روحان اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ان دونوں کے پاس جا کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ مہندی لگنا شروع ہو گئی؟ اورحان نے سوال کیا۔ ہاں ہو گئی ہوگی، وہاں میں گیا ہی نہیں، روحان نے جواب دیا۔ تم تو جا سکتے تھے، یہ تو مجھے منع کیا سب نے۔ ابھی زنین سے ملنے آیا تو سب ایسے حیرت سے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی عجب کام کر دیا میں نے، جیسے پہلے کبھی آیا ہی نہیں میں لال حویلی۔ اورحان نے مصنوعی ناراضگی دکھاتے ہوئے کہا۔ ایک دن رک جا بھائی، کل سے دیکھنا تیرا پروٹوکول۔ دنیا گواہ ہے، دمادو کا جو پروٹوکول آج تک اپنے سسرال میں ملتا ہے وہ کسی بادشاہ کو بھی میسر نہیں ہوا ہے، زنین نے اورحان کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ زنین کے چہرے کی تمام تر سختی، اداسی دور ہو گئی تھی۔ آج وہ پہلے کی طرح کھل کر مسکرا رہا تھا۔ شاید محبت کا بچھڑ کر مل جانا واقعی بہت بڑا مرہم ہوتا ہے، ایسا مرہم جو آہستہ آہستہ نہیں، ایک دم کام کرتا ہے اور غم کے مرض کو اٹھا کر دور پھینک دیتا ہے۔ تمہارے سینئر کے خلاف اتنے سارے ثبوت کسی نے میڈیا میں پہنچا دیے، تم لوگوں کو اس بات کی کچھ خبر تھی؟ ایک بڑے سے بند کمرے میں اعلیٰ افسران کی پوری ٹیم زاویار اور اس کے ساتھیوں کو لے کر پوچھ تاچھ کر رہے تھے۔ سر، ہمیں اس بارے میں خود صبح پتہ چلا، یہ سراسر ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لیے بدنامی ہے اور کچھ نہیں، زاویار کے ایک ساتھی نے جواب دیا۔ جی سر، کیونکہ اگر کرپشن کے خلاف لڑنے والے ہی کرپشن کریں گے تو عوام کس کے پاس جائے گی؟ اگر یہ سچائی ہے تو یہ ایک بدنما داغ ہے جو ہم سب کے اوپر آ لگا ہے، ایک اور افسر نے غصے سے کہا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے راؤ صاحب کو بدنام کرنے کے لیے یہ جھوٹی خبر چلوائی ہو، اور ثبوت کا کیا ہے، بعض اوقات جھوٹے بھی بنا دیے جاتے ہیں۔ اعلیٰ افسران میں سے ایک نے کہا تو سب ہی اس شخص کو تنقید بری نظروں سے دیکھنے لگے۔ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے بیچ کوئی نااہل تھا تو ہم میں سے کسی کو اس پر شک کیسے نہیں ہوا؟ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہم میں سے کسی کو بھی اس کا کیا گیا کرپشن نہیں دکھا، یا پھر ہم سب اس کے ساتھی ہی ہیں؟ ایک اور اعلیٰ افسر نے تقریباً چلاتے ہوئے کہا تو پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ وہاں بیٹھے بہت سے لوگ راؤ کے رنگ سے واقف تھے، بہت سے لوگ اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، کچھ لوگ ساتھ دینے کی وجہ سے اور کچھ ڈر کی وجہ سے ہمیشہ خاموش رہے، اور کچھ لوگ زاویار کی طرح تھے جو سب کچھ جاننے کے باوجود صحیح وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن ایک اور بات بھی تو ہے، آج ہی راؤ نے اپنے مسئلے کو پس پشت ڈال کر اپنا فریضہ دیکھو کیسے سر انجام دیا ہے۔ حالانکہ وہ چاہتا تو اپنے دامن پر لگے دبے چھٹاتا، لیکن اس نے خود کے بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچا، اور بٹ کے خلاف ایسے پختہ ثبوت لے کر میدان میں اترا کہ اس کا پکا بندوبست کر کے لوٹا۔ اس بار اس بٹ کے خلاف ایسے پختہ ثبوت ہاتھ آئے ہیں کہ اس کا نکلنا ناممکن سی بات ہے۔ اعلیٰ افسروں میں سے ایک جو کہ راؤ کا ہمدرد تھا، اس نے اس کی سائڈ سے کہا۔ سر، جو بھی ہے، راؤ صاحب کی جانب سے خدمات بہت ہیں، اس بات میں تو کوئی شک نہیں، البتہ ہو سکتا ہے یہ سب جو آج نیوز چینل پر چل رہا ہے یہ سب جھوٹ ہو، تو ہم اس معاملے کو قانون کی نظر سے حل کریں تو بہتر ہے۔
جہاں تک بات ہے ہم سب کی، تو جو اس کے ساتھ ہوگا اگر وہ قصوروار ہیں تو سب کے نام ہی سامنے آ جائیں گے۔ زاویہ نے پرسوچ انداز میں جواب دیا۔ وہ بہت محتاط انداز میں اپنی چال چل رہا تھا، اس طرح کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ بالکل ٹھیک زاویہ صاحب، لیکن اگر راؤ قصوروار نکلا تو یاد رکھیے گا اس کے نیچے جتنے لوگ کام کرتے ہیں ایک ایک کا حساب ہوگا، اور ہر ایک کو قانون کے مطابق خود کو بے داغ ثابت کرنا ہوگا۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، لیکن اگر پھر بھی کوئی کچھ جانتا ہے تو مجھ سے آ کر ملے۔ بعد میں مجھے کوئی صفائی نہیں دیجیے گا، آپ سب جانتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تمام اعلیٰ افسران ایک ایک کر کے کمرے سے چلے گئے، جبکہ زاویہ پرسکون سا وہیں بیٹھا رہا۔ یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ انشاءاللہ اب ایک ایپیسوڈ رہ گئی ہے تو جلد ہی وہ بھی آپ لوگوں تک پہنچ جائے گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جیسے ہی ایپیسوڈ اپلوڈ ہو اور آپ کو اس کا پتہ چل جائے تو جلدی سے جو ہے نا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو پھر ملتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔